अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मैं अभी निकल के आ रहा हूँ। बड़ी तफसीली एक मुलाकात थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। मैं तो नहीं था, कम से कम कोई 30-32 के करीब लोग थे वहाँ पे। एंकर्स थे, एनालिस्ट थे, रिपोर्टर्स थे, यूट्यूबर्स थे, सोशल मीडिया वाले थे। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ पे मॉडल टाउन में उनके। और आज जो हमारी नशिस्त थी उसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो आपको बता दूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा और कुछ बातें जो मुझे समझ में आई हैं। एक तो उन्होंने जो इकानमी का हाल उन्होंने बताया वो काफ़ी परेशान कौन है। दूसरा, उन्होंने पिछली हुकूमत के ऊपर कहा कि उन्होंने खुद IMF के साथ डील्स और एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए कि हम ये प्राइसेस को कम नहीं करेंगे और हम ये करेंगे। और उसके बाद वो जब उनको यकीन हो गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है तो वो उससे 10 दिन पहले वो स्लैश करके चले गए। हालांकि वो सिग्नेटरी थे उन चीज़ों के और वो एक इंटरनेशनल वायलेशन कर गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा अब ये कड़वा घूंट है, पीना पड़ेगा। जिस तरह से मईशत चली है और जो हमारा GDP रेट था, ये ग्रोथ रेट था, वो भी सबको पता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और उसमें ये था, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सी पैक टोटल कोल्ड स्टोरेज में है, फ्रीज़र में है और चाइनीज़ बहुत अपसेट हैं। पिछली हुकूमत ने बड़ा ख़ास काम किया, करम किया अपने लिए कि उन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ख़िलाफ़ कर लिया, पाकिस्तान के लिए नुकसान किया उन्होंने। कि अब उन्होंने कहा कि सी पैक को रवा करने का मतलब है बहुत ही अनथक मेहनत और कोशिश, क्योंकि चाइनीज़ जो है उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है पाकिस्तान में। तो बहरहाल उनका कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इसको रिवाइव करवा सकें। तो इससे उनका एक पॉइंट ये भी था कि पता चलता है कि कौन अमेरिका के इन्फ्लुएंस में और कौन उनके इन्फ्लुएंस में नहीं है। और मुरासले के मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुरासला जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से और डिफरेंट चीज़ों से, जगहों से निकल कर आया, एनालाइज होके आया और वो कोई इसमें साजिश वगैरह का आंसर नहीं है। ऐसी रोज़ बातें हम इंडिया के मुतल्लिक कहते हैं, इंडिया वाले हमारे मुतल्लिक कहते हैं। हम उनके हाई कमीशन को बुला के एहतजाज कर रहे होते हैं, वो हमारे हाई कमिश्नर को बुला के वहाँ पे शदीद एहतजाज कर रहे होते हैं। ये एक नॉर्म है, डिप्लोमेटिक नॉर्म है कि जिसमें आप एक दूसरे को ये मैसेजेस पहुँचाते हैं, ये करते हैं और वो हर ज़माने में होता रहा है। एक उन्होंने कहा कि कोशिश उन्होंने बड़ी कर रहे हैं कि किसी तरह लोड शेडिंग पे काबू पा लें। एक तो उन्होंने अपना पिछला बताया कि जी उनकी पिछली हुकूमत का क्या कंट्रीब्यूशन थी उसमें और किस तरह से उनकी स्कीम्स को अगर नहीं कंटिन्यू किया गया तो उसका नुकसान क्या हुआ। लेकिन दूसरा, वो फिर भी उनका एक वादा था कि चाहे बिजली महंगी हो, गैस महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम सस्ता करें। और किसानों की और एग्रीकल्चर की जो उन्होंने बातें बताई कि जी ये सब्सिडी ऐसी है कि 10,000 रुपये में खाद की बोरी मिल रही है, DAP की बोरी आपको उसका भी पता है वो कितने में मिल रही थी। और मैं इस सब्सिडी में बिलीव नहीं करता कि जिसमें जो 1000 एकड़ या 1000 मुरब्बे वाला जो है फार्मर, उसको भी वही सब्सिडी हो और जो बेचारा 2 एकड़ काश कर रहा है उसको भी वही हो। तो ऑब्वियसली, या उनका मतलब था कि जो गाड़ियाँ बड़ी चला रहे हैं, ऐसी गाड़ियाँ चला रहे हैं या कोई SUV चला रहे हैं, उनको फ्यूल पे सब्सिडी क्यों मिले, उसको क्यों ना मिले कि जो बेचारा मोटरसाइकिल पे अपनी माँ को अस्पताल लेके जा रहा है या अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है या बहन को यूनिवर्सिटी लेके जा रहा है। तो हम उस तरह के लोगों को कॉम्पनसेट करने में तो बिलीव करते हैं, लेकिन एट लार्ज हम सब्सिडी में बिलीव नहीं करते। पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग बहुत हुई है उनसे, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रपोज्ड लॉन्ग मार्च है और उस पर उन्होंने एक सवाल आयशा ने किया उनको। आयशा GNN की हमारी एंकर है, उन्होंने कहा कि जी आप लॉन्ग मार्च को डील कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी वो राना सनाउल्लाह डील करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने मुझे भी नहीं बताया कि वो उसको कैसे डील करेंगे। तो फिर उनका मतलब था कि जी तहरीक इंसाफ तो कह रही है खूनी मार्च होगा, तो अगर वो शुरू करने से पहले उसको पुरअमन रखने की उम्मीद नहीं दिला सकते, खूनी कह रहे हैं, तो क्या उसको कानून के मुताबिक इजाज़त दी जाएगी उस मार्च को। तो उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखेंगे इसको व्हेन ड डे कम्स। लेकिन एक पूरी उन्होंने टाइमलाइन दी कि किस तरह चाइनीज़ प्रीमियर का पिछली बारी जो था वो दौरा पाकिस्तान का डिले हुआ, जब लॉन्ग मार्च 2014 में जब धरना था
تب اس کے حوالے سے جو ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ ان کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ اس ٹائم پہ یہ کرتے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ یہ کس کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا کہ آپ کیا امریکن پریزیڈنٹ کے فون کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ فون کریں گے تو ان کی مہربانی، نہیں کریں گے تب بھی ان کی مہربانی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم حکومت اپنی روک کے بیٹھ جائیں، اور ایک فون کے اوپر ہم جو ہے پورے 22 کروڑ لوگوں کا فیوچر اور مستقبل جو ہے اس کو ہم داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ بٹ اور کچھ پولیٹیکل باتیں ہوئیں، کچھ ایک جرنلسٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا جنرل باجوہ کو کسی وجہ سے دوبارہ ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف کا یہ SFSLR کا معاملہ ہے، یہ بڑا ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا اور کوئی لوز ٹاک نہ کروں گا، نہ اس کی اجازت دوں گا، اور یہ جب وقت آئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ مریم نواز شریف نے اپنے کسی جلسے میں بات کی تھی اور انہوں نے حوالہ دیا تھا پوڈ کاسٹ کا، جس میں عمران خان نے کہا تھا جنرل فیض کے حوالے سے کہ جی میں ان کو کیوں نہیں چینج کرنا چاہتا تھا DGI کو، کیونکہ مجھے مارچ میں پتہ چل گیا تھا، جولائی میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہونی ہے، تو ISI کے چیف جو ہوتا ہے وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتا ہے، تو میں اس کو رکھنا چاہتا تھا وہاں پہ۔ تو ان کو پوچھا گیا کہ جی کیا جنرل فیض کے حوالے سے آپ کوئی اگر وہ بات کرنا چاہیں گے، کہ مریم بی بی نے کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تمام کور کمانڈرز جو ہیں اور تمام SFSLR جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کہتا، اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں اور ریاست کے لیے کرتے ہیں اور حکومت کی سپورٹ کے لیے کرتے ہیں، وہ کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام جو ہے اس کے لیے نہ انہوں نے کہا، نہ انہوں نے حامی بھری۔ اور بیسیکلی اس وقت فوج کے اوپر جو پریشر ہے وہ یہی ہے PTI کی طرف سے کہ جی آپ انوالو کیوں نہیں ہو رہے سیاست میں، یعنی PTI یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نیوٹرل ہوں، PTI کہہ رہی ہے آپ نیوٹرل کیوں ہیں تاکہ ہمیں آپ واپس لے کے آئیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے 1 سال 2 مہینے ان کی جو کانسٹیٹیوشنل مدت ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس سے پہلے یہ تو بالکل نہیں جائیں گے۔ 2-4 مہینے اوپر ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن کم نہیں ہوں گے، مجھے مشکل لگتا ہے۔ اور اگر یہ دھرنے کی ماں جو ہے PTI کی، انہوں نے افیکٹولی اس کو کاؤنٹر کر لیا، تو پھر دیر از نتھنگ اسٹاپنگ دس گورنمنٹ، اور یہ ان کے لیے ایک سیریس اسٹمبلنگ بلاک ہے، روڈ بلاک ہے۔ پی کا آرڈیننس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جب مجھے پتا چلا کہ FIA نے ایک جرنلسٹ کو چارج کیا ہے پی کا آرڈیننس کے تحت، یا FIA جو ہے وہ خود سے سپریم کورٹ میں انہوں نے گئی ہے اس کو دوبارہ انیشیٹ کرانے کے لیے، تو اسے مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ تھیں، وہ بھی، اور پرائم منسٹر خود، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میں بشام سے آ رہا تھا، جب ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو مجھے کسی نے بتایا، تو میں نے اس پہ اسی وقت نوٹس لیا، اور اپنے میں نے جو پرسنل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر، ان کو میں نے کہا کہ یہ FIA سے پوچھیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں خود سے، جبکہ ہم نے کوئی اس طرح کے احکامات نہیں دیے، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر ایک جو مجھے انٹرسٹنگ بات لگی تھی اور بڑی ایک حیران کن بات تھی کہ کچھ سوشل میڈیا کے لوگ انوائٹڈ تھے یہاں پہ جو خالصتاً PTI کے لیے کام کرتے ہیں، اور PTI یوٹیوبرز بھی ہیں وہ، تو یہ بڑا ایک حوصلہ تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا، اور بڑا انہوں نے، میرا خیال ہے کہ ایک احسن قدم تھا ان کا کہ انہوں نے وائڈ کراس سیکشن کو انوائٹ کیا تھا کہ کوئی رہ نہ جائے، اور لوگوں نے اپنی مرضی کے سوال کیے، جیسے ایک میاں نواز شریف کی بیماری کے متعلق بھی سوال ہوا، تو اس پہ پرائم منسٹر نے جواب جو دیا وہ تو لمبا تھا، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ جب کلثوم نواز صاحبہ شدید بیمار تھیں تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو تھے وہ یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ بالکل بیمار نہیں ہو، اور ان کا کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی بیماری یا موت جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ رائٹ اینڈ دیٹ از ناٹ آن۔ جہاں تک میرے سے بات ہی، تو میں نے ایک جو سوال پرائم منسٹر کے آگے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ 50 لاکھ سے زیادہ سٹکس جو ہیں، یعنی ڈنڈیاں جو ہیں سگریٹس کی، وہ ایک دن میں کنزیوم ہوتی ہیں پاکستان میں، تو میں نے کہا کہ آپ ہر چیز انٹرنیشنل پرائس کے حساب سے ہے، میں پچھلی حکومت کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا رہا تھا، تو اگر 12 پاؤنڈ کی ایک سگریٹ کی ڈبی ہے تو پاکستان میں وہ $1 سے بھی کم پہ کیوں مل رہی ہے؟
اور اگر آپ یہ ٹیکس لگاتے ہیں بجائے آپ بجلی کے اوپر لگانے کے یا پیٹرول کے اوپر لگانے کے، تو 350 سے 400 بلین ہر سال حکومت کو جو ہے وہ اس کی مد میں ملے گا، اور 6 سے 8 بلین جو ہے ہر سال جو پلمنری ڈیزیزز میں یا یہ پھیپھڑوں کی بیماریوں کے علاج میں جو خرچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا لوڈ کم ہوگا۔ اور ہماری یوتھ کو جو اتنا زیادہ یہ ایکسائٹ کیا جا رہا ہے ٹوبیکو سے، یہ کسی طرح ڈسکریج ہوگا اور کرٹیل ہوگا۔ تو اس پہ انہوں نے نوٹ کیا اس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نوٹ کر رہا ہوں، اور لقمان صاحب میں آئی ول گیٹ بیک آن دس۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ایک ایسا ایلیمنٹ بتایا ہے کہ جو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کافی خوش آئند بات تھی، اینڈ مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ اب فریکوینٹ ہوگی، اور مجھے پرائم منسٹر کے موڈ سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہر ایک کو کانفیڈنس میں لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، اور آگے انہوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اور خود انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام آباد میں بھی ایسی نشست وغیرہ کی ہے، میں لاہور میں بھی کر رہا ہوں، میں اور جگہوں پہ بھی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اور اگین جو میں نے آپ کو کہا کہ وائڈ کراس سیکشن کے لوگوں کو انہوں نے بلا کر یہ بات کی، اینڈ ہی واز ویری کانفیڈنٹ۔ اور انہوں نے کسی کو بھی کسی نے کوئی بریفنگ نہیں دی، نہ ملک احمد خان نے، نہ مریم اورنگزیب نے، نہ طالبہ طارڑ نے، نہ رانا ثناء اللہ نے، جو بھی ان کے لیڈرز وہاں پہ موجود تھے۔ اور ہر ایک کو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ سوال کریں، خود سے کریں، اینڈ نو بڈی واز اسٹاپڈ اینڈ نو بڈی واز ٹولڈ کہ آپ وہ نہ کریں تو یہ امبیرسنگ ہوگا، یہ نہ کریں۔ 16 بلین کا بھی سوال ہوا، کرپشن کا بھی سوال ہوا کہ حمزہ شہباز کیوں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس میں بھی مثلاً بڑی انہوں نے ویلڈ ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ بات ہے کہ ہم نے تو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو کر لیا تھا، اور میں تو اس اسکول آف تھاٹ کا تھا کہ ہم نے تو چودھری پرویز الہی کو کہہ دیا تھا، اس پہ دعائے خیر بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، زرداری صاحب کے ساتھ جا کے انہوں نے مٹھائیاں بھی کھا لی، لاسٹ منٹ پہ انہوں نے پلٹا مارا اس طرح۔ تو اب ہمیں انہوں نے کہا یہ پارٹی کا ڈیسیجن تھا، میں اس کو فیور نہیں کر رہا تھا، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا تھا۔ پارٹی نے سوچا کہ اس وقت اگر ہم نے کسی اور کینڈیڈیٹ کو کیا تو ہمارے جو ایلائز ہیں وہ ان کو تشویش ہوگی، وہ کہیں گے جی ہمارا بندہ پھر لے لیں، تو وہ ہمارا لے لیں، تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو ڈسپیوٹ کو ہی ختم کر دیں۔ تو اس طرح سے ہے۔ بہرحال اس حکومت کے آگے چیلنجز بہت ہیں، خود اس حکومت کو احساس ہے ان چیلنجز کا۔ مہنگائی جو اس سے سب سے بڑا ہے، روزگار، معیشت، یہ بہت بڑے ہمارے چیلنجز ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سعودی عربیہ اور UAE کے دورے جو تھے میرے کتنے اچھے تھے۔ میں کوئی نعرے نہیں مارنا چاہتا، لیکن امید ہے کہ وہ ہماری جو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے وہ نہ صرف پوری ہوگی بلکہ اس سے ہماری مدد بھی ہوگی۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ 2-3 دفعہ کہا کہ میں چاہتا ہوں ایسا دن آئے 3-4-5 سال میں کہ ہم بیگر سے چوزرز ہو جائیں ہم، اور ہم جب بھی ملیں سعودی عربیہ کسی اور کو تو ہم ہاتھ پھیلا کر نہ ملیں، ہم ویسے دونوں ممالک میں ٹریڈ بڑھانے کے لیے، باہمی امور کو فروغ دینے کے لیے، اس لیے ہم زیادہ ملیں، سو وچ آئی تھنک از ویری گڈ۔ لیکن مزید ڈیولپمنٹ جو بھی ہوتی ہیں پولیٹیکل، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔